समझ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगा, क्योंकि कभी पहले नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो पहली दफा एक बाशऊर, एक जागी हुई, एक बेदार कौम सड़कों पे निकली और उनको समझ आ गई कि ये क्या सारी गेम हुई थी, और उन हमारे ऊपर इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जराइम पेशा लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। तो कौम खड़ी होगी इनके खिलाफ। कौम ने ये वाज़ेह एक पैगाम दिया वो सहूलतकारों को, रजीम चेंज के जो लोग थे, जो गद्दार थे, ये मुल्क के, मैं कहता हूँ गद्दार थे, जो मीर जाफर थे। कौम ने उनको पैगाम पहुंचा दी कि हमारे लिए ये हमें भेड़ बकरियों की तरह ना रखो, हम इस चीज को कबूल नहीं करते, हम इंसान हैं, हम वो लोग हैं जिनमें अब शऊर आ चुका है। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी की आवाज ही नहीं बंद कर सकते। जिसके पास मोबाइल फोन है उसके पास आवाज आ गई थी। तो उसके बाद ये सोचा गया, जिन्होंने ये रजीम चेंज की, कि जी आप ये थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर ये एक गुब्बारे से, बलून से हवा निकल जाएगी। ये सारी चीजें हमने सुनी। पूरी गवर्नमेंट ने फिर तैयारी की, और जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, एक बजाय ये कि गलती कर दी आपने, अकल ये कहती है कि अगर गलती होगी तो उससे पीछे हट जाओ, रिवर्स कर दो, इलेक्शन करवा दो। वो आसान तरीका तो ये था। मैंने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, लेकिन पूरा जोर लगा के वो इलेक्शन मुस्तरद किए गए। और उसके बाद फिर ये इनको जब मुसल्लत किया गया, तो जब कौम बार बार पैगाम देना शुरू हुई कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम इसको कबूल नहीं करते, इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए, उसका इस्तेमाल किया गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, केसेस बनाए गए। पता नहीं मेरे ऊपर कितने 50-60 केसेस हैं, मुझे तो ये भी नहीं याद अब कितने केसेस हैं। मुझे दहशतगर्दी का केस बनाया गया, पकड़ने आए मुझे पुलिस वाले, और उसके बाद हर किस्म के केसेस हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसी तरह रास्ते से हटाओ। जब पता चल गया कि अवाम इधर खड़ी है, तो फिर भी बजाय अवाम के साथ खड़े होने के, चोरों के साथ खड़े होके कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। और हमने हर बार देखा इस्तेमाल करते हुए 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया गया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था, लॉन्ग मार्च, कितनी हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कोई किसी का रास्ता नहीं रोका। यहां 2-2 दिन पहले पुलिस घरों में घुस के चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके इस मुल्क की जो हमारा एक इस्लामी कल्चर है, हम ख्वातीन की घर की रिस्पेक्ट है इस मुल्क पर, कि हम इस तरह फैमिलीज के घरों में नहीं रात के 3 बजे दोबारे छलांग के पुलिस घुस जाए। वो घुसी, उनको पकड़ा, लोगों को लेके गए, 11 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके, क्योंकि बाप नहीं था, उसको पुलिस स्टेशन ले गए। एक हमारी 70 साल खातून MP थी, उनको रात घसीट के पुलिस स्टेशन ले गए। कैसा ज़हन था कि बजाय फिर से अवाम की आवाज सुनने के लिए कि अवाम बता रही है आपने गलती कर दी है, नहीं, इनको हम भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के ठीक करेंगे, ये माइंडसेट था। और फिर जब दूसरा बाय इलेक्शन आया, सारी पार्टीज एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, उसके बावजूद जब 75% इलेक्शन, 7 या 8 इलेक्शन हम जीत गए 11 में से, उसके बाद फिर ये प्लान बनाया गया। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के, और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो आ जाएगी। अब दूसरा प्लान बना गया, ये प्लान बी था। और प्लान बी, अब उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आए, और प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल हो, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना। अब मैं आपको इसका प्लान बताता हूं कि मुझे कब पता चला,
لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا؟ کیونکہ یہ JIT کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو؟ اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف آپ پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو، مغرب امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے۔ کیونکہ یہ ڈراتے تھے ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے، ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کی ہے میں نے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے، میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں، مجھے پتا ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں۔ اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی
میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں, جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں, ان کو چھیڑتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے, یعنی جس کی داڑھی ہو, اور وہ جو لگتا تھا, اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں, تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں, یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے, سارا فیصل آباد میں جانتا ہے, ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا, یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے, مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا, اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا, کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے, لہٰذا انہوں نے اس اسٹیج پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد, اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں, یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں, یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا, تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھے کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے, جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے, اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا, وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے, وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا, تو وہ ادھر سے گولی آتی. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگی, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولی لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میں نے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو میں نے سنی, ایک اس کا بس سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 بس گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں, شوکت خانہ پہنچتا نہیں ہوں, اس کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, ایک ریکارڈ کر کے اس کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ اسٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا, تو اس کی آپ پہلی اسٹیٹمنٹ سنیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہوگی مذہب کی, اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے, تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے.
कौन से पुलिस अभी अभी गोलियां लगी है मुझे, अभी मैं हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, तो कौन सा पुलिस एक स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करके तो जाके सिलेक्टेड लोगों को देती है, वो जो कि मुखालिफ है तहरीक इंसाफ के, आती है, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करता है? डीपीओ गुजरात अपने फोन से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, और डीपीओ गुजरात उसके फोन से किधर जाती है स्टेटमेंट, वहां रुकती नहीं है स्टेटमेंट। यानी चले अगर आप अपने लिए, आपने पुलिस ने अपने लिए स्टेटमेंट रुकानी, चले वो भी मान रहे, लेकिन नहीं, अभी तफ्तीश भी नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं कटी, और वो स्टेटमेंट किसको भेजता है? अब जरा देख लें, वो रिकॉर्ड करवाता है 1 घंटे के बाद स्टेटमेंट, लेकिन 6:01 में गरीदा फारूकी ट्वीट करती है, वो 6 मिनट में मुर्तजा सुलंगी ट्वीट करता है, वो हामिद मीर 6:03 में ट्वीट करता है, और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज, वो 6:04 पे करता है ट्वीट, यानी प्रोग्राम उसके पर दिखाता है, वही उसकी स्टेटमेंट। और फिर समा आपको अगला पता है कि वो हमारा कितने खैर ख्वाह चैनल है, यानी चुन के उन चैनल्स को ही भेजा जाता है, वो करता है, वो भी 6:04 पे करता है, और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आती हैं। तो सबसे पहले तो अब सवाल ये है कि डीपीओ तो हमारा है, पंजाब गवर्नमेंट तो हमारी है, तो हमारा अपना डीपीओ कि जी शुरू में कोई अजीब सी स्टेटमेंट उसकी आई, तो मैं ये भी चाहता हूं कि सारे आप देख लें कि डीपीओ कैसे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पे आ गया। अभी मैं बाद में आता हूं कि ये डीपीओ गुजरात ने इंक्वायरी से कितनी हमारी मदद की, लेकिन वो मैं बाद में आता हूं। तो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डीपीओ जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि कौन इस पे पीछे है, क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि 2 मैंने पब्लिक जलसों के अंदर स्टेटमेंट्स दे दी थी कि ये मेरे ऊपर पूरा प्लान हो रहा है। तो जाहिर है जब मुझे पता था प्लान हो रहा है, मुझे ये भी अंदर से पता था कि कौन उसमें मुलव्वस है। अब मैंने 3 नाम, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस है। अब ये याद रखें कि एफआईआर होती क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता क्या है? मुझे गोलियां लगी हैं, मेरा ये हक है कि मैं जिनको समझता हूं कि इसके अंदर जिनमें जो शक है मुझे, उनका मैं नाम दूं ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पार्टी का हेड जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में है, और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। मेरा पहला सवाल है क्यों? कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? मैंने जब ये नाम लिए तो इनके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए थी, मेरा राइट है, लेकिन मैं पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, मैं एफआईआर आज तक नहीं करवा सका। कौन रोक रहा था? कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? ये मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल है जो कि अब आगे इधर से निकलती है। पहले तो उसके बाद क्या होता है, हम पूरी कोशिश करने के बाद फेल हो जाते हैं एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के लिए। उसके बाद जेआईटी बन जाती है। अब जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या आती है? अब तक जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या है? और मैं ये आपको बता दूं कि जितनी मुश्किलों से जेआईटी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन उसके अंदर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जब जेआईटी ने डीपीओ को कहा कि आपका हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, हमारे नीचे पंजाब गवर्नमेंट के नीचे डीपीओ मना कर देता है। डीपीओ वाजे कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता, आता भी नहीं है। अब हमारे होते हुए हमारा डीपीओ गुजरात, उसको अब अदालत के जरिए बुलाया जाएगा जेआईटी के अंदर। फिर क्या होता है?
وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے. سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے. اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا. پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں. پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا. پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا. یعنی کیا وجہ ہے؟ میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں ہم اپنی ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتے اور پھر وہ منع کر دیتے کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں. وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس پہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے. ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئی گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر. 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے. جو گارڈز تھے ہمارے اوپر ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں. وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے. وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف. اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی. معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہے جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید اور معظم شہید ہو گیا. اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی. ہمیں تبھی پتا چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی. پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے. سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر سے آئی ہیں. اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ کہ یہ جب یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی. یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے. تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا. جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں. تو میرے آپ سوال ہیں، میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں. ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا، چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا،
کہ جو میں پہلے بیٹھ کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے 2 سوال ہیں. کس پتا چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا، اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہوگی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے